जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया के अंदर जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका एक इम्पॉर्टेंट एंगल ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को बुलाया गया है। एक तो जारी बात है, कुछ ममालिक तो G20 के मेंबर हैं। वो तो होंगे ही होंगे, जारी बात है। टर्की है, इंडोनेशिया है, जिससे बेसिकली इंडिया ने पिछले साल अपनी G20 की लीडरशिप ली। लेकिन मोहम्मद बिन ज़ायद को इनवाइट किया गया है, प्रेसिडेंट सीसी ऑफ इजिप्ट को इनवाइट किया गया है, ओमान के जो डेप्टी वज़ीर आज़म हैं, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं असद बिन तारक बिन तैमूर अल सैद, उनको जो है वो इनवाइट किया गया है। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस हैं एंड प्राइम मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, वो आ रहे हैं। लेकिन वो एक एक्स्ट्रा स्टेप भी है कि वो एज ए स्टेट गेस्ट भी 11 सितंबर को रहेंगे, जब G20 कॉन्फ्रेंस जो है वो कर चली जाएगी। तो इट मींस के द इंडियंस अंडरस्टैंड कि हमें सऊदी अरब को कितना ज़्यादा प्रोटोकॉल देना है। ये प्रोटोकॉल माजी में अमेरिकन देते रहे हैं, सारे वेस्टर्न इत्तेहादी देते रहे हैं। अब सारे वो पीछे हट रहे हैं इन चीज़ों से। सो वो समझते हैं कि हमें ये प्रोटोकॉल देने की, जिसे वो कहते हैं ना कि ज़रूरत है। और ये प्रोटोकॉल हम तभी दे सकते हैं अगर मोहम्मद बिन सलमान एक दिन एक्स्ट्रा रहें, क्योंकि बाकी 19 लीडरशिप की मौजूदगी में इसका प्रोटोकॉल देना थोड़ा सा मायूब लगेगा, या ऐसे लगेगा ये पता नहीं ज़्यादा कर रहे हैं। पहली बात। अब देखना ये है कि ये जो सारी एक्टिविटी है जो कि हो रही है, इसको अगर आप देखें तो आपको ये एहसास होगा कि नरेंद्र मोदी ने बेसिकली अपने जो जिसे कहते हैं ना ताल्लुकात जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड से बहुत अच्छे इस्तवार कर लिए हैं। बहुत अच्छे ताल्लुकात उन्होंने बना लिए हैं। एक तरफ वो मोहम्मद बिन ज़ायद, मोहम्मद बिन सलमान, प्रेसिडेंट सीसी और प्रेसिडेंट एर्दोआन के साथ भी उनके कोई इतने बुरे ताल्लुकात नहीं हैं। एक बड़े मुनासिब किस्म के रिलेशंस उन्होंने इस्टेब्लिश करके रखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान, जारी बात है, इसमें सारे प्रोसेस में इंतहाई आइसोलेटेड है। इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान शुड फील अलोन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। कश्मीर के मसले के ऊपर अब कोई मुसलमान मुल्क बात नहीं करता। व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशंस, कल आपने सुना होगा जॉन किर्बी को नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्स पर्सन है वाइट हाउस के, और उन्होंने कहा, सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में कुछ करें, तो उन्होंने कहा जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये दो समझते हैं बायलैटरल। तो मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा था कि अगर अमेरिका भी समझता है कि ये दोनों पार्टियां आपस में मसला हल करें, तो फिर अमेरिका की क्या इजारादारी है इंटरनेशनल रिलेशंस में, या उनका क्या इन्फ्लुएंस है इस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में, अगर वो इंडिया को ये नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान के पास साथ बैठे। लेकिन इंडिया ने उनको कह लिया। ट्रम्प इस केस में था। अब देखें, मोहम्मद बिन सीसी जो है, सॉरी, ये जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, आप उनको देखें, वो आए हैं, उन्होंने आके पहले भी उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया, अब फिर उनको प्रोटोकॉल है। और अभी ये एक इम्पॉर्टेंट उनको वेलकम दिया जा रहा है, ऐसे महसूस कराया जा रहा है कि पाइन है जरा मुल्क के, ये आपके लिए बड़ा अहम है। आप पिछले इस साल की जनवरी में भी आए थे, ये फिर आ रहे हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मिलने गए, फिर इजिप्शियन और इंडियन एयरलाइंस का भी को हुआ। अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में शिफ्ट करने चाह रहे हैं, ठीक है जी। और कह रहे हैं जी हमने डिफेंस, सिक्योरिटी, रीन्यूएबल एनर्जी, कल्चर, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, उसको बढ़ाना है। और मोदी जी, आपको पता है, कायरो गए थे जब वाशिंगटन से वापस आए थे, और इनको हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया था इजिप्ट के अंदर। और इनकी आपस में जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, वो कहते हैं जी कि हमारी बड़ी अच्छी है, हमारे बड़े सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। मोदी साहब पे एक इल्ज़ाम, और ये लगता है कि वो मुसलमानों को बड़ा टफ टाइम देते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द मुस्लिम वर्ल्ड, तो मोदी साहब कहते हैं जी कि हमारे बड़े मुस्लिम वर्ल्ड से सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। वो इस वजह से कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे वो आए, उन्होंने आके इंडिया में अपने पंजे गाड़े, और मुस्लिम दुनिया यहाँ पे आके काम करती रही। इंडिया उसको अंडू करने की कोशिश कर रहा है, जो मुस्लिम फुटप्रिंट्स इंडिया के अंदर हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग रिलेशन विद द मुस्लिम वर्ल्ड, तो वो कहेंगे जी हमारे बड़े सिविलाइजेशनल किस्म के ताल्लुकात हैं, जिसको ना तो वो ममालिक समझते हैं कि ये सही है या गलत है, बल्कि वो ये समझते हैं कि ठीक है, सही है यार, सानू इंडिया को फ़ायदा लेना है, सानू की माजी में क्या हुआ 100 साल पहले, 300 साल पहले, और वो अरब कौन से हमारे चाचे मामे थे, बस ठीक है, निकल गई बात। हमने अकबर से क्या लेना है, जहांगीर से क्या लेना है। अब इंडिया जो है वो इजिप्ट को यहाँ पे बुला के इंडिया ने बेसिकली एक बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिग्नल दिया है।
اور اس سے سعودی عرب بھی خوش ہوگا, اس سے امریکنس بھی خوش ہوں گے کہ انڈیا ان ہمارے اتحادیوں کے قریب جا رہا ہے جن کے ہم قریب ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ میں آپ سے پہلے بھی اس حوالے سے بات کر چکا ہوں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. انڈیا آپ کو پتہ ہے یو اے ای کو لے کے پہلے ہی برکس میں چلا گیا. سو انڈیا از مین اسٹریمنگ یو اے ای ان دا گلوبل ورلڈ. انڈیا از مین اسٹریمنگ. آپ کو پتہ ہے the Saudis understand one thing کہ یو اے نے they have backstabbed the Saudis. سو انڈیا کیا کر رہی ہے, سعودی عرب کیا چاہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ قریب تعلقات رکھیں کہ اگر یو اے ای انٹرنیشنلائز ہو رہا ہے یا یو اے ای فار ایگزامپل I2U2 میں یا برکس میں یا اس طرح کے پلیٹ فارم میں یا ابھی G20 میں آ رہا ہے, تو ہمیں انڈیا کے ساتھ قربت رکھنی چاہیے, یہ انفلوئنس رکھنا چاہیے کہ کل کو اگر ہیں دونوں مسلم ملک لیکن obviously سعودیز کا زیادہ انفلوئنس ہے ان ٹرمز آف ہولی ماسکس اینڈ سو مچ مور, بڑی اکانومی, بڑا کچھ ہے. سو سعودیز یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے قریب ہونا چاہیے کیونکہ اماراتیز بڑے قریب ہیں. سو وہ پاکستان فیکٹر جو ماضی میں ہوا کرتا تھا وہ فیکٹر از مسنگ ناؤ. اس فیکٹر کی کوئی جنہوں کہتے ہیں نا لین دین کوئی نہیں ہے. چندریان 3 پہ انہوں نے بڑا پروٹوکول دیا, انہوں نے اس چیزوں پہ بڑا وہ سارا کیا کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے اٹیچ ہو جائے انڈیا. سو دوسری طرف اگر آپ دیکھیں عمان, ٹھیک ہے جی, عمان نارملی انڈیا جو ہے وہ اس کے کوئی ریگولر اتنے ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں, لیکن G20 میں ان کو بلایا بیکاز انڈیا جو ہے اور عمان, انڈین لیبر تو عمان میں بہت زیادہ ہے لیکن ان کو پتہ ہے کہ عمان ایک نیوٹرل سا ملک ہے, بڑا رچ ہے, کافی ان کے پاس پیسے پوسے بھی ہیں. اگلے دن ہم دیکھ رہے تھے کہ انڈین نیوی کے جو وار شپس ہیں, شپس جو ہیں وہ عمانی جو پورٹس ہیں اس کے اوپر جی اچانک ہی چلے گئے, مطلب دے ور پاسنگ بائی, انہوں نے کہا اسلام دعا کر کے ٹور جائیے. ٹھیک ہے, سو یہ عمان وہ ہے جس سے پاکستان نے گوادر جو ہے وہ بائے کیا تھا. سو امپورٹنٹ ملک ہے عمان بھی, لیکن مسلم ورلڈ میں اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ان کی پوزیشن بڑی نیوٹرل ہے. یہ اسرائیل اور باقی دنیا مسلم ورلڈ کے درمیان مین اسٹریمنگ کا بھی رول پلے کرتے ہیں, لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں. سعودیز, اماراتیز, ایرانینز کے بیچ میں اکثر یہ کوئی نہ کوئی کولیبوریشن جو ہے وہ کراتے رہتے ہیں تاکہ کوئی لڑائی جھگڑا جڑانا نہ ہو جائے. سو عمان بھی انہوں نے آگیا, اور سب سے زیادہ پروٹوکول تو ظاہری بات ہے محمد بن سلمان کو دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ اسٹیٹ وزٹ بھی ہوں گے 11 سپٹمبر کو. باقی 9-10 کو تو ظاہری بات ہے انہوں نے وہ آنا ہے, وہ سارا کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ G20 سمٹ کے اندر محمد بن سلمان کا آنا ہے سم تھنگ ویری ایکسٹراڈنری. اور یہ محمد بن سلمان کو جو ایکسٹرا پروٹوکول مودی صاحب دے رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان سے بہت کچھ ہم نے لینا ہے, اور محمد بن سلمان کے پاس کیپیسٹی بھی بہت کچھ ہے دینے کی. لیکن میں اس میں اگر یہ انالیسس کروں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے, آپ کبھی پاکستان کے جو فارن آفس کے بابو ہیں ان سے پوچھیں, آدھے بابو تو ایروگینٹ ہوتے ہیں جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں یا جو بڑی ہائی پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں, اور آدھے بابو جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار گل جڑی نا تو نکل گئی, یہ کوئی مزہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, اور آدھے بابو جو ہیں وہ بڑے ہائپر نیشنلسٹ بھی ہو جاتے ہیں, ریلیجیسلی موٹیویٹڈ ہائپر نیشنلسٹ بابو بھی ہوتے ہیں, جو دوز ہو فارگیٹ کہ ہمیں کیا چیزیں کیسے چینج ہو رہی ہیں یا گلوبل آرڈر کیسے چینج ہو رہا ہے. میرا تو یہ بلیو ہے ان پاکستان دا مومنٹ سم ون ٹرنس ابو 50 not 50-55 کے قریب پہنچ جاتا ہے نا, تو اس کے اندر ایک وہ آ جاتا ہے کہ اسے پتہ میں مر جانا ہے یار, میں کوئی ایسے فیصلے کروں, ایسی چیزیں کروں کہ میں جو نا کل کو میری قبر ٹھنڈی رہے اور وہ چیزیں ہوں. تو وہ جو اسلامائزیشن ہے دیٹ از ان دا ہارٹس اینڈ مائنڈز اینڈ ان ایوری ڈیسیژن میکنگ ان پاکستانی کہ وہ اندر موجود ہیں. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے. سعودیز ہم ان کے پاس جا رہے ہیں ناٹ فار کشمیر, ناٹ فار انڈیا. ہم کہہ رہے ہیں پائن ساڑھے کو لوں جڑا نا $25 ارب دیو تو ساری اکانومی بچا لو. ہم اماراتیز کے پاس جا رہے ہیں $25 ارب دو تو اکانومی بچا لو. ہم کویتیوں کے پاس, قطریز کے پاس, باقیوں کے پاس جا رہے ہیں $25 ارب دیو تو. اچھا انڈیا نے قطر کو نہیں بلایا, ٹھیک ہے, امپورٹنٹ کنٹری ہے. کیوں؟ قطر جڑا ہے وہ تھوڑی جی مسئلے کرتا ہے انڈیا دے نال. نوپور شرما کے انسیڈنٹ میں قطر سب سے پہلے تھا جس نے لیڈ لی, انڈین پروڈکٹس بند کی. پھر انڈین نیوی کے بھی کچھ انہوں نے بندے پکڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا یہ سارے جو ہے نا وہ سرویلنس وغیرہ کر رہے تھے, ادھر جاسوسی میں انہوں نے انوالو تھے اور ہم نے ان کو پکڑ لیا. سو انہوں نے قطر کو نہیں بلایا, ٹھیک ہے. حالانکہ قطر کے جو امیر ہیں انہوں نے کیا نام ہے اس کا یار, وہ جو بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے لڑکی, مجھے اس کا نام بھول جاتا ہے بار بار, بڑے اس کے آج کل گانے مشہور ہیں, وہ ان کو بلایا.
مطلب انہوں نے تو انڈین کو بڑا پروموٹ کیا، لیکن وہ کئی لوگ کہتے ہیں انڈیا کو پروموٹ نہیں کیا، بیسیکلی وہ فیفا والوں کی طرف سے تھی. سو انڈیا کی یہ سافٹ پاور ہے کہ فیفا، اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں کہ کیسے وہ. سو مڈل ایسٹ، یہ سارے کا سارا جو مڈل ایسٹ ہے وہ انڈیا کو کلچرلی جانتا ہے. بہت سارے لوگ اب سمجھنا شروع ہوئے ہیں کہ جو ریسنٹلی جو انسیڈنٹس ہونے شروع ہوئے ہیں تو اس پہ انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے کہ نہیں، اٹس ناٹ جسٹ کلچرل، اٹس آلسو دا ریلیجس. جو ڈیوائڈ ہے انڈیا کے اندر وہ بڑی اسٹرانگ اینڈ ڈیپ روٹیڈ ہے inside the society, inside the masses, inside the deep fabric of the Indian polity as well. وہ اس کے اندر بڑی جسے وہ کہتے ہیں نا اندر موجود ہے، اور وہ انہوں نے انڈیا کو ڈفرنٹ لینس سے بھی دیکھنا شروع کیا. لیکن یہ سارے کے سارے جو عربز ہیں، دے کنسیڈر انڈیا ایز اے فائنینشیل ڈیسٹینیشن. جو بالی ووڈ پہ پیسہ لگا ہوا، بہت سارے عربز جو ہیں، اب شاہ رخ خان اٹھے گا دبئی جائے گا، کہیں اور جائے گا، وہ جا کے سعودیز کے پاس جائے گا. اب سعودیز نے نیوم کو چکنا سی، انہوں نے کیا یار انہوں بالی ووڈ کو لے کے پاکستان کا کسی لڑکے کے لڑکی کو نہیں بلایا. ساڈے کڑیاں منڈیاں دا حال ہی کوئی نہیں، جیلسی ہوندے رہندے نے. یہ جو ڈرامے کرنے والے ہیں، جو یہ جو کیا وہ ہم نے ٹرکش ڈرامہ مارے، ادھر ارطغرل آ گیا، ساری تو پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری چیکا مارن لگ پئی. انہیں کیا ہے کہ ہوا ہے، ساری دنیا تو وہ ڈرامے دیکھ رہی ہے، ہمارے ڈرامے کو نہیں دیکھ رہا، ہمارے ڈراموں کو ایڈورٹائزمنٹ ہی نہیں مل رہی. ہمیں وہ اب وہی نہیں مل رہی، وہ جڑی کی ہوندیاں نے یار، ایڈورٹائزمنٹ ہی نہیں مل رہی ہیں. ہمارا تو حال ہی کوئی نہیں، پی آر کمپینز ہی نہیں مل رہی. وہ ٹرکی والوں کو $1000 دے کے پاکستان لے کے آ رہے ہیں. وہ ہم نے ٹرکی والوں سے بھی فراڈ کیا. پھر وہ ایک پتہ نہیں لڑکی تھی ٹرکش، جو تھوڑی وہ اس ڈرامے کے اندر بڑی مسلم کردار تھا، لیکن اس کی انسٹاگرام پہ اس نے بکنیز اور پتہ نہیں کیا کیا پہنا تھا، وہ مسلم پاکستان نے چیکا مارنی شروع کر دی ہیں. ایک انچ دی بی بی یار. سو ان کو نہیں تھا نا پتا کہ ٹرکی ماڈرن ٹرکی ہے کیا ہے، اور وہ جو سٹوری دکھا رہے ہیں کیا ہے. سو دیر آر ٹو سائڈز آف دا کوائن. ہمیں آسی بڑے تھوڑے جڑا نا وہاں کی انہوں نے اسی والی پھنسے ہیں، جتھے پھنسے ہیں اسی نکلنا نہیں چاہ رہے. یہ سانوں نہ پوچھو اسے کنا کو پھنسے ہیں. سو یہ محمد بن سلمان کے پاس، محمد بن زید کے پاس ہم جا رہے ہیں یار، پیسے دے. ترکی والے منہ شو نہیں لاندے، وہ کہتے ہیں یار تو ایکسپرٹیز دیتے ہیں آپ کو، یہ جو ہے نا بنا دیتے ہیں، کیا ہوتی ہیں یہ جو میٹروز بنا دیتے ہیں، آپ کے گاربیج ہے اس میں کوئی آپ کی مدد کر دیتے ہیں، یہ چیزیں سیٹ کر دیتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں. عمانی بھی لمبا چوڑا کوئی نہیں کرتے، سو قطری بھی نہیں کرتے، کویتی بھی تھوڑا بہت ہے. سی سی والے نال ایجپٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہی کوئی نہیں. انڈونیشیا کو ہم ملک ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ ساڑھے نہ چوکے مسلمان نے ہوتے، اچھا اور ملک ہی نہیں سمجھتے. انہوں چھوٹوں پر آئے کڑا ملک ہے یار، انہوں نے کی لینا چھوٹوں پر. سو یہ ہماری جو حالات ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ اینڈ بڑی پرابلمٹک ہیں. میں نے یہ پکچر ساری لگائی ہیں جسٹ ٹو ٹیل دا پاکستانیز، دوز ہو واچ، دوز ہو انڈرسٹینڈ دا فارن پالیسی، دوز ہو انڈرسٹینڈ کہ مسلم ورلڈ کہاں کھڑی ہے. شاہ محمود قریشی نے جب انڈیا نے سننے میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یو اے ای جو ہے اس کو پاکستان نے کہا ہے کہ ہمارے انڈیا سے تعلقات ٹھیک رہو، لیکن یو اے ای نے کہا کہ ہم انڈیا سے تعلقات ٹھیک کرانے کی بات تو کرتے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن آپ یہ جو ہے نا 5 فروری 2019 والے جو واقعات جو انڈیا نے کانسٹیٹیوشنل چینجز کی ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں تو پھر ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. سو انڈیا نے دیکھیں یو اے ای کے ساتھ پری کنڈیشن رکھتی ہے، اور اگر جرا پاکستانی وزیر اعظم فارن منسٹر آ رہا ہے نا یار، اس کو پیچھے ہٹ دو، ساڑھنا گال نہ کرو، پیچھے ہٹ دو، ٹھیک ہے. سو فارن منسٹر صاحب جو ہیں یا وزیر اعظم صاحب، اب ہمارے یہاں پہ کیا ہے، ہم اتنا وہ سرینا ہوٹل کے باہر لگا دی ہوئی ہے ہم نے ایک فلیکس ادھر چلن ڈے نے 1400 اتنے دن انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں. میں تو پریشان ہوں. وہ 4 ڈیجٹ والا بورڈ ہے، وہ 5 ڈیجٹ والا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ کتنے 999 دنوں کے بعد تو وہ ختم ہو جانا، بورڈ ہی ختم ہو جانا، کیونکہ دن اتنے اس کے اوپر نہیں ہے. سو وہ ہم تو ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اماراتی کہتے ہیں یار ہم نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لی، انہوں نے ہمارے ویزے بند کر دیے. سو مسلم ورڈ سمجھتی ہے کہ اسی ہم جو ہے نا، اسی ہمارے پنجابی میں ایک لفظ بولتے ہیں لکھ غیر. لکھ غیر مینز یہ جو فاٹا کا یہ جو ٹرائبل ایریا ہے، اس میں ابھی تو اجازت ہے، پہلے لکھو ہوتا تھا کہ آپ جا نہیں سکتے، تو یہ پاکستان کی قانون کے ٹیریٹری میں نہیں آتا، تو ہمارے لیے لکھ غیر ہوتا تھا. تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا لکھ غیر ہے یار آپ کے لیے. تو سو ہمیں یہ اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ یار ہم نے کیا کرنا ہے. سو ٹرکس ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے، اماراتی سعودیز 2 ملک رہ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار پیسے لے کوئی پلان لے آؤ گے اور تمہیں پیسے دئیے. دیٹ از اے گڈ پوائنٹ ان کا. سو اب ہم چیزیں اپنی بیچنے لگے ہیں ان کے سامنے. انڈیا اس کے مقابلے بڑا زبردست ہے بھائی، ان کی اچھی بھلی $100 بلین پلس فورن ریمیٹنس بھی لے جاتے ہیں وہاں سے، تیل چیل بھی لیتے ہیں، باہر ہیں، بڑے اسٹریٹجک فورمز پہ موجود ہیں. دنیا انڈیا کو نہ ہندو دیکھ رہی ہے، نہ مسلمان دیکھ رہی ہے، نہ کرسچن دیکھ رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں ملک.
وہ دیکھ رہی ہے نیشنل انٹرسٹ. نیشنل انٹرسٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دا کنٹری. آپ کی کوئی چیزیں یہ نہیں ہوتی اساں اپنے نیشنل انٹرسٹ نو ولیٹ لیا مذہب دے ارد گرد. مذہب از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ایز این انڈیویجول, ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ ہمارے سیاستدان ہیں, ان کی لیجیٹمیسی اس بات پہ آتی ہے. ایف او جے ہیویلی ریلیجیو مائنڈیڈ, ریلیجیسلی اورینٹیڈ ڈسکورس جڑا نا چھڈو عوام دے اگے, لوگ کہیں گے لو جی پائنا ہے تو اس طرح دے یہ تو وہ. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اس ساری سٹوری میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارا جڑا نا مکو نے ٹھپ دیتا ہے انڈیا نے, اور وہ ٹھپیا ہونا ہے اس طرح ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے اپنی اسٹرینتھ دکھائی ہے. انہوں نے کہا پاکستان کو ڈسکس ہی نہ کرو نا, ڈسکس ہی نہ کرو. اور انہوں نے کہا پاکستان یار وہ دہشت گردی بند کراؤ, دوسرا ہو یار ہمارے ساتھ کاروبار کرو. اچھا انہوں نے ساری فریڈم کو دہشت گردی سے لنک کر دیا. خود وہ کاروبار کرتے ہیں, خود پوٹینشیل ہے, کام کر سکتے ہیں, لہٰذا وہ جو چیز ہے ان کو سمجھ آ گئی. انہوں نے کہ نہیں یار یہ گلاں تو صحیح کرتا ہے مودی نو چھڈو کہ کی یہ تے کس طرح تے یہ کیا چیز کر رہا ہے. سو لیو اٹ, وہ کیا کر رہا ہے, وہ اس کا مذہب کیا ہے یا اس کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے یا وہ اپنی اپروچ کی ہے, وہ کی کھاندا ہے کی نہیں پیندا, ویجیٹیبل کھاندا ہے یا چکن کھاندا ہے یا مٹن کھاندا, ساڈا انہاں نال کی لین دین. سو یہ چیزیں میں کیا ہماری لیڈرشپ اس پہ بات کر سکتی ہے؟ کیا ہم اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے؟ ہم تو نہیں کچھ کر سکتے بھائی, ہمیں تو کھ بھی نہیں پتہ ان معاملات میں. ہمیں اسی دے بعد ستے رہنے ہیں, ٹھیک ہے نا جناب, اسی ستے رہنے اسی آنے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے یار پیسے دے دیو, تے پیسے دے کے تے سانو پوچھو نہ لانے کتے نے. اسی کھا پی جائیے, ڈالر بنائیے, اپنے منڈیاں دی فیساں جمع کرائیے لندن, امریکہ, ٹورانٹو میں, پیرس میں, اپنے بچوں کو برلن میں ہم نے پڑھنے بھیجنا ہے. یہ جو ڈالر پاؤنڈ باہر سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب ملک کے اندر لٹو تو پھٹو والی سٹوری ہوگی تو پھر کیسے ہوگا؟ وہ مودی ہے, وہ نہ کوئی تھی نہ پتر نہ اگا نہ پیچھا, وہ لگا ہے ملک واسطے, وہ اپنی سیول, وہ کہندا ہے میرا انڈیا, میرے سے انڈیا امپورٹنٹ ہے, میں مر جاؤں گا طریقے. وہ بھی مذہب کے لیے, وہ بھی لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے کر رہے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن in everybody's life is definitely what will be life after death. So everybody is answering that question. So even PM Modi is working, تو وہ اپنی آخرت کے لیے کام کر رہا ہے. I can understand this mindset, and then he wants his nation and country, he wants to live forever. That ساڑھے مولوی بھی, ساڑھے لوگ بھی انجی کر دیں, ساڑھے آندے نے کرپشن کر لو, بعد کو اللہ کو معافی مانگ لیں گے, خیر ہے. سو یہ ایک سٹوری ہے. سو لیٹس سی یہ کیا ہے. اور یہ مسلم ورلڈ G20 میں مسلم ورلڈ کو بلانا پاکستان کو کتنا زیادہ آئسولیٹ کر پاتے ہیں, اور امپیکٹ اس کا کیا ہوتا ہے. ظاہری بات ہے ہمارا فورن آفس لگا ہوئے گا کچھ نہ کوئی ڈھونڈنے میں, لیکن ان کو پتہ ہے کیا ہو گیا, وہ انہیں پتہ کم پہ گیا. تھینک یو.